अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान है, और ईमान की नेमत के बाद अगर कोई इंसान को नेमत अता की गई वो इंसानी सेहत है। जो इंसान को अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, यकीनन इस सेहत की वजह से इंसान अपने रोज़मर्रा के काम भी कर सकता है, इबादत भी कर सकता है और दूसरों के लिए नफ़ा बख्श भी हो सकता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ताकतवर मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है, यानी कि इंसान को सेहत के लिए तरगीब दी गई। और दीन इस्लाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि सफाई सुथराई जो है ये बेसिक चीज़ है और ये निस्फ ईमान के बराबर करार दे दी गई। इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा इंसान को तब होता है जब इंसान प्रैक्टिकली जो है इन चीज़ों से गुज़रता है। अभी कोविड के दिन गुज़रे, कोविड-19 के, तो उसमें आपने देखा कि हमारे जो तिबी माहिरीन थे उन्होंने ये कहा कि हाथ धोने चाहिए और सैनिटाइज़ करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए और सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, चीज़ों को डस्टबिन में फेंकना चाहिए और इसी तरह बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई के जो हमें एहतियाती तदाबीर बताई। लेकिन अगर इन एहतियाती तदाबीर को जब पढ़ा गया तो ये वो एहतियाती तदाबीर थी जो आज से 1450 साल पहले आका अलैहिस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाई, हमारे लिए इबादत के दर्जे के तौर पर ये बयान फरमाई। कहा वज़ू करो तो इबादत की नीयत से करो, इबादत समझ के करो और ये इबादत है। और खाना खाओ, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, लिबास की सफाई का हुक्म दिया। और आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जो दूसरी वही मुबारक नाज़िल हुई उसमें फरमाया गया वसियाबक फत्ताहिर, वहाँ पे पाकीज़गी सफाई का हुक्म इसलिए दिया गया कि आप इनको हुक्म दे दें कि अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखें ताकि ये साफ़ सुथरे रहकर बीमारियों से, जरासीमों से महफूज रह सकें। और यकीनन हम जब आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ते हैं तो उस हसना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि बेहतरीन आइडियल और नमूने के तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा हमारे सामने है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत जब पढ़ते हैं तो यकीनन हमें हर पहलू के अंदर वहाँ रहनुमाई मिलती है। अब देखें, इंसान जब बीमार होते थे मुसलमान उस दौर में, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत सारे जो तिबी मशवरे जो थे वो फराहम किए और उनकी रहनुमाई फरमाई। आप मुअल्लिम इंसानियत हैं, तबीब आज़म हैं, आपने यकीनन जो सहाबाए किराम जो जंगों के अंदर, गज़वात के अंदर जो माज़ूक़ात आँख से महरूम हुए, आपने आँख फिट कर दी। मैं समझता हूँ बेहतरीन सर्जन इस कायनात के नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करना चाहेंगे कि इंसान जब बीमार होता है तब भी दीन इस्लाम ने उसके लिए रहनुमाई फराहम की है और बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उसके प्रीकॉशंस क्या हैं, वो भी दीन इस्लाम ने और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत ने हमारे सामने पेश कर दी है। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उस्ताद की हैसियत रखते हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप टीच करते हैं और पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। उनके साथ जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तिबी माहिर हैं, आप भी उस्ताद की हैसियत रखते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपके मशवरों पे अमल करते हैं और यकीनन अपनी ज़िंदगी को जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी बनाते हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब। प्रोफेसर साहब, आपको भी हम वेलकम कहते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ प्रोफेसर साहब आपसे ही करेंगे। आगा साहब, ये फरमाइएगा कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर आप बात करना चाहें तो जो तिब है आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक से हमें उसकी क्या समझ आती है, क्या वो उसूल हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमाएँ और बैसियत उम्मत हम उनको यकीनन भुला चुके हैं, तो आज हम बहुत सारी बीमारियां, नए नए नाम जो है सुनने में आ रहे हैं, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपकी बात पर एक बात का इजाफा करना है। जी बिस्मिल्लाह। बात यह है कि कोविड-19 में आम तौर पर कहा गया कि हाथ धोना चाहिए, शायद ये बात उसके साथ कही जाती थी कि कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। जी। शायद
لوگوں کو یاد ہو کہ اس زمانے میں نے جو ولاگ کیا تھا اس میں یہ عرض کی تھی کہ ہاتھ دھوئیے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیجئے، اطمینان کے ساتھ پڑھیے، وہ 20 سیکنڈ گزر جائیں گے. جبکہ یورپ میں جو کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ فلانا میوزک سن لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20 سیکنڈ گزر گئے، اتنی دیر تک ہاتھ دھوئیے. اگر وضو کی بات کروں تو 3 مرتبہ اگر ہاتھوں کو دھویا جائے اور خلال کر کے ہاتھوں کو پھر دھویا جائے تو 20 سیکنڈ ڈیفینیٹلی گزر جائیں گے. آپ کی بات کی میں تصدیق کر رہا ہوں کہ واقعی ایسی ہی بات ہے، اور یہ حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال پہلے دے دیا. اب اصول کی بات کرتے ہیں، پرہیز کی بات کرتے ہیں، ان احکامات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں 2 چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اس پرہیز کے بارے میں جو ہمیں بیماری سے بچا سکتا ہے، اور دوسرا پرہیز وہ جو ہماری کسی بیماری کو بڑھنے سے روک سکتا ہے. یہ دونوں چیپٹر الگ الگ ہیں. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بیماری کو قریب آنے سے روکنے کے لیے اپنی ہیلتھ پریکٹسنگ کو کتنا بہتر کرنا ہے، کیا ناشتہ کرنا ہے، کیا دوپہر کا کھانا کھانا ہے، کیا رات کا کھانا کھانا ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے ہر چیز پوری دنیا میں مختلف، اور اس سلسلے میں تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے. بنیادی اصول عرض کر دیے گئے. بہت سارے لوگ آج کل جب کسی ڈائٹ پلان کو پڑھتے ہیں، تو میں نے تو 44 ڈائٹ پلان پڑھے ہیں اور ایک کتاب بھی لکھی ہے. میری درخواست ہے کہ ان تمام ڈائٹ پلان میں ایک چیز بڑی مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوپہر کا لنچ مت کرو. دوسری طرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پڑھتا ہوں تو مجھے قیلولہ کرنا سنت کے طور پر نظر آتا ہے. بالکل. اور دوپہر کے کھانے کے بعد ہے قیلولہ. اب آہستہ آہستہ پوری دنیا گولڈن نیپ پر آ گئی. جب گولڈن نیپ پر آ جائے گی تو ہم بھی احمق لوگ جو ہیں وہ دوبارہ پھر وہ دوپہر میں جو ہے وہ نیپ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن یہ بھول جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام فرمایا ہے اور حکم کیا ہے. بالکل پروفیسر صاحب، آپ کی جو بات ہے اس سے سچی بات ہے کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول میں نے گھر بنایا ہے، آپ اگر دعا فرما دیجیے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو جا کر آپ نے ایک روشن دان دیکھا، تو آپ نے اسے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کی یہاں سے یہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا روشنی اور ہوا دینا تو اس کا کام ہے، اگر تم یہ کہہ دیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز بھی آئے گی تو یقیناً یہ تمہارے لیے ثواب کا باعث بنتا. قیامت تک جب تک یہ رہتا روشن دان تو تمہیں اذان کی آواز جب بھی آتی ثواب بھی ملتا، روشنی ہوا تو ملتی نہیں تھی. یقیناً یہ اعمال تو ہم نے کر رہے ہیں، لیکن اگر ثواب کی نیت سے اور اگر یہ عبادت سمجھ کے کیا جائے تو ثواب بھی ہے اور اپنی صحت کی حفاظت بھی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بہت اچھا حوالہ دے دیا. لیکن میری درخواست یہ تھی کہ جب ہم پرہیز اور ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کا تعلق ہے نیت سے. انما الاعمال بالنیات، کہ تم عمل کر رہے ہو اس کا صلہ الگ ہے لیکن نیت کا صلہ الگ. تو اس کے پیرائے میں پھر وہ بات آ جائے گی. میری درخواست یہ تھی کہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. پرہیز آپ پر لازم ہے، اور اس میں آپ کے معالج کی رائے کی امپورٹنس کہیں بھی کم نہیں ہوئی. جہاں معالج کی امپورٹنس کی اور علاج معالجے کی بات ہے اور احکام نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ایک حدیث پاک ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے ایسا لگا کہ آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل تک اتر گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بنیادی طور پر زندگی کے بہت بڑے اصولوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ حارث بن کلدہ سے علاج کراؤ اور اس کے ساتھ مدینے کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت عجوہ کھجوریں استعمال کرو. اب یہ اصولوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا حارث بن کلدہ سے علاج کراؤ. میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حارث بن کلدہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں.
اس کا مطلب یہ کہ یہ اصول طے ہو رہا ہے کہ اپنے معالج کو تلاش کرو، وہ ماہر طبیب ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. یہ دین فطرت کا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دوسرا اصول اس کے اندر یہ ہے آپ علاج کروائیے، اس کے ساتھ ٹوٹکے استعمال کیجیے. علاج کو چھوڑ کر جو لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، بالکل، یعنی کہ جو اسباب جو ہیں ان کو بھی لازم پکڑنا ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی علاج کروانے کی، اور اسباب جو ہیں ان کو جو ہے لازم پکڑنے کی. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ صحت کی بات کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کی جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی کی ہم بار بات کرتے ہیں، بہت سی کتابیں بھی اس پہ لکھی گئیں. آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ طب نبی کے حوالے سے جب تک سیرت کو نہیں پڑھا جائے گا، سیرت کی کتابوں کو نہیں پڑھا جائے گا، آقا کی زندگی سے تعارف نہیں ہوگا، تو کیسے طب نبی جو ہے سمجھ آئے گی؟ کس قدر ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے آقا کی تعلیمات طب کے حوالے سے پڑھنے کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ بخاری صاحب. ایک معروف جملہ بولا جاتا ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. جی. اور ایک وہ انسان جو صحت مند رہتا ہے، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو بیمار ہے. ایک بیمار شخص کے پاس زندگی بھر کی تمام آسائشیں ہوں اور صحت مند کے بعد تھوڑی سی آسائشیں ہوں تو بہتر زندگی کون گزارتا ہے؟ صحت مند آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پوری انسانیت کا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو انسانی صحت کا خیال رکھنا بھی آپ کی رحمت کی ہی جہت سے تعلق رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح آپ نے انسان کے عقائد کو تندرست و توانا کیا، اعمال کو تندرست و توانا کیا، اسی طرح اس کے وجود کو بھی تندرست و توانا اور مستحکم رکھنے کے لیے مختلف اصول فراہم کیے ہیں. سیرت طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں بخاری صاحب کے دوا بھی ہے، دعا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کا وہ اصول کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حیات انسانی میں اسراف ہو سکتا تھا جس سے روکا گیا ہے. اور آج جو لوگ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے، وہ خود ہی اپنی صحت کو برباد کر کے یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر تیار کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول ہمیں دیے ہیں، ایک ان جنرل ہم دیکھیں پھر آگے خاص بات کرتے ہیں. ایک تو طہارت، نظافت، نفاست. دیکھیں اسلام طہارت کا دین ہے. آپ کو 5 ٹائم وضو کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صاف ستھرے رہے. آپ کو لباس صاف رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ آپ کو اپنے گھر کو، محلے کو، علاقے کو صاف کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ پھر غسل کا، پھر استنجا کرنا، یہ ساری طہارت کا تعلق آپ کی صحت سے ہے. اور پھر آپ دیکھیے جو آپ کو ایک مناسب سادہ غذا ہمیں ملتا ہے کہ سیرت طیبہ میں کہ آپ کی سادہ غذا ہوتی تھی، مناسب ہوتی تھی، اس کا صحت سے تعلق رکھتا ہے. بخاری صاحب آج تک دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. زیادہ کھانا، بار بار کھانا، بسیار خوری کرنا یہ کوئی صحت کی علامت نہیں ہے. بلکہ آپ عام آدمی جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان سب سے پہلے جو اس کا فزیکل ڈس آرڈر ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو تمام غذاؤں سے موسٹلی منع کر دیتے ہیں اور اس کو ایک چارٹ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ غذا کرنی کھانی، یعنی اعلیٰ غذاؤں سے پرہیز کیا جائے. اچھا، وہ جو اس کا فزیکل ڈس آرڈر ہوا ہے وہ بد پرہیزی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ لیسن دیتے ہیں، مثلا صبح کا ناشتہ جلدی کرنے کی ترغیب ہے، رات کا کھانا ضرور کھانا اور جلد کھانا، پھر کچھ دیر واک کرنا، بسیار خوری سے بچنا، اور پھر ناخن وغیرہ کاٹنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. ہاتھ دھو کر عموماً ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی کپڑے سے، ٹاول سے ہم صاف کر لیتے، ہو سکتا ہے اس میں پھر جراثیم لگ جائے. اور پھر یہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی کیوں ترغیب دی گئی ہے؟ عموماً بایاں ہاتھ جو لوگ جو ہے نا وہ طہارت کے لیے یوز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ جراثیم رہ جائے، تو دائیں ہاتھ میں پاکیزگی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے ٹیک کرنے کا حکم دیا گیا. پھر بیٹھ کر کھانا، ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے. سواری میں چلتے ہوئے کھانا، کھڑے ہو کر کھانا. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، ان کو بغور مطالعہ ان کا کیا جائے تو اس میں حکمت بھی یہ نظر آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارے ہمیں افعال جو اعمال بتائے ہیں اور اس کے اندر جو احتیاط بتائی ہیں، احتیاطی تدابیر، وہ تو ہماری صحت کے لیے بہتر ہے. بالکل. آج میڈیکل سائنس جو ہے، میڈیکل بورڈ جو ہیں، وہ جب اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں تو پیچھے یہ حکمت نظر آتی ہے
کہ صحت جو ہے وہ لازم ہے. اور بخاری صاحب اس میں دیکھیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. مثلا کھجور ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، شہد ہے. آج امریکہ یورپ کے کسی ریسرچ سینٹر سے تحقیق ہو کر آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں جناب اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے صحت پر، شعور پر، قلب پر، اعضاء پر اثرات ہوتے ہیں، تو پھر لوگ تسلیم کرتے ہیں. بھائی میرے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے یہ بات کر دی تھی. اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ آج کل کی میڈیکل سائنس ہو یا طب ہو، اس کا تعلق گمان پر ہے، قیافہ پر ہے، ایکسپیریمنٹس پر ہے، جبکہ طب نبوی کا تعلق وحی الہی پر ہے. اور نبی پاک علیہ السلام جو بات کرتے اللہ کے حکم سے کرتے. اس لیے آپ نے عقیدے کی درستی، اعمال کی صالحیت اور صحت کے لیے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. آپ کہہ لیں کہ تمام پیکیج آپ کو مل رہے ہیں ساتھ کٹھے میں، اور یقیناً اس کو جب اپنائیں گے دین بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی اور اپنی زندگی بھی آپ کو ملتی ہے. آقا صاحب یہ فرمائیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو جو بتاتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لیور جو ہے فیٹی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا، نوجوانوں کا، ٹین ایجرز کا لیور فیٹی ہے. تو کیا وجوہات ہیں کہ آج ہر پاکستانی کا تیسرے چوتھے بندے کا لیور فیٹی نظر آ رہا ہے؟ تو اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سچ بولنے کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. پاکستان میں اگر 4 بڑی امپورٹس کا نام لیجئے تو اس میں آئل ہے، اس میں موبائل فون ہے، اور اس میں پام آئل ہے. جی آپ نے پیٹرول بکتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے موبائل بکتے ہوئے دیکھا ہے، کیا آپ نے عام بازاروں میں پام آئل بکتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ یہ پام آئل کہاں جاتا ہے؟ یہ پام آئل یہ برانڈڈ آئل کے اندر باقاعدہ شامل کیا جاتا ہے. اور اگر آپ تحقیق کریں کہ پام آئل سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں تو پہلا نقصان جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ کا لیور فیٹی ہو رہا ہو. اچھا، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم صرف پیسوں کی خاطر اگنور کر رہے ہیں، اور کوئی شخص تحقیق کرنے والا یہ بات ببانگ دوہل کہنے کی یعنی اس کے اندر ہمت نہیں ہے. میں نے اسی لیے آپ سے پہلے اجازت لی تھی کہ کیا سچ بولنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. سچ یہ ہے، سچ بولنے یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے آئلز عام طور پر برانڈڈ آئلز ہیں ان سب میں پام آئل شامل ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستانیوں کے لیور کے فیٹی ہونے کی. اور اس وجہ کو کیونکہ ہم ڈسکس نہیں کرتے لہذا ہم سچ بولنے کی ہمت نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا میں آقا صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پی کاز جو ہے خواتین میں بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ریشو ہے اور بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ پی کاز خواتین میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ سر دیکھیے، ایک خاتون ان کی زندگی کا روٹین کا تعلق جو ہے وہ ان کے ہارمون سے ہے. ان کے ہارمونل مینجمنٹ کو ایک مرتبہ ڈسٹرب کر دیجئے سب کچھ برباد ہو جائے گا. اور اگر آپ پوری تحقیق کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کو اس بات پر طے کر لیا ہے کہ ان کی خوراک میں چکن ضرور شامل ہوگی. اور چکن کے بارے میں تحقیق پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چکن کا جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن ہے جو پگ کو پالنے کا پیٹرن ہے، اور وہی پیٹرن جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. اور آج جو انفرٹیلٹی، فیمیل انفرٹیلٹی کی جو 90% وجہ ہے وہ چکن کا استعمال ہے. اور اگر مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ 60% میل انفرٹیلٹی کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ یہ چکن ہے. اور چکن کو جس طرح فیڈ دیا جاتا ہے، جس طرح اس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے گرو کیا جاتا ہے، اور جس طرح آپ اس کے اندر کیج میں جا کر کے دیکھیے کہ ان مرغیوں میں کتنے فیصد مرغیاں کھڑی ہوئی ہیں، اکثر بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کے گھٹنوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اور وہی گھٹنوں کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے، لوگوں میں آتا ہے جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ایک مقولہ ہے عام طور پر ہمارے یہاں اسے حدیث کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ میدا ایک حوض کی مانند ہے، اس میں جو کچھ جائے گا وہی تمہارے خون میں جائے گا. یہ حدیث کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن ابن طبری نے اس بات کو انکار کیا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک حکیم کا قول ہے. یہ حکیم کا قول یہ ہے کہ جو
कुछ तुम खाते हो वैसे ही तुम नजर आते हो। जो कुछ तुम खाओगे, जो कुछ तुम्हारे मैदे में जाएगा, वही तुम्हारे जिस्म की नालियों में पहुंचेगा और वैसे ही तुम हो जाओगे। तो वो मुर्गियां जो खड़े होने की ताब नहीं रखती, चुनाचे वो बच्चियां जो बहुत ज्यादा उन मुर्गियों का इस्तेमाल करती हैं और खास तौर से लेग पीस का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें न सिर्फ ये कि हार्मोन की मिकदार ज्यादा होती है बल्कि उसके अंदर शायद जमा हुआ खून भी मौजूद होता है। अब ये तो किसी आलिम का काम है ये बताए कि वो जमा हुआ खून हलाल रह गया या नहीं रहा, ये आलिम का काम है। मेरा काम ये है कि मैं सिर्फ ये बताऊं कि उसके अंदर हार्मोन की इतनी ज्यादा होती है कि वो बच्चियां जो लेग पीस बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, उनके साथ हार्मोन्स के मसाइल पैदा होते हैं और PCOS का जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर कील साहब ये फरमाएं कि देखें, आपने पहले भी बात की कि हम जब कोई मेडिकल बोर्ड या कोई रिसर्च सेंटर जो तहकीक करके भेजता है, हम उस पर तो बड़ी जल्दी से जो है वो यकीन भी कर लेते हैं और पूरे डेट प्लान भी उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपने बड़ी खूबसूरत एक नुक्ता जो बयान किया ना, सच्ची बात सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि जो आका अलैहिस्सलाम ने जो ज़ुबान वही के साथ आपने जो इरशाद फरमा दिया, जो नेचुरल चीज़ें मौजूद थी कुरान पाक जिनमें ज़िक्र है जैतून का, खजूर का, शहद का, तो आज उस सिरके के वाले से भी आता है कि जिस घर में हो उसमें बरकत पाई, घर बरकत वाला घर है। तो आज हमारे घरों में ये चीज़ें नज़र नहीं आती, इसकी जगह हमें कोल्ड ड्रिंक्स नज़र आएंगी, इसकी जगह इसमें आगे साहब फरमा रहे थे वो चिकन नज़र आएगा इनकी जगह पे। वो जो फास्ट फूड जो था हमारा जो था वो पहले कुछ और था, अब फास्ट फूड हमारा कुछ और है। क्या कहेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है या दीन फितरत से हम दूर हो रहे हैं? देखिए जी, इंसान ने जब से ये कुदरती और ज़री एज के बाद इंडस्ट्रियल एज में कदम रखा तो प्रॉब्लम बढ़ ही हैं। आसाइशें जो बढ़ती गई हैं, प्रॉब्लम भी बढ़ते गए। अच्छा, अभी आपने घर के जो अब हमारा स्टॉक बताया है, आप मुशाहिदा करके देख लीजिए। सैयद साहब बड़े हाज़िक हकीम हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जिन घरों में ये इंजीर, शहद, खजूरें, सिरका वगैरह पाए जाते हैं उनमें बीमारियां कम हैं, वो यूज़ करते हैं। और जिनमें दूसरी चीज़ें जिनका आपने नाम लिया उनमें बीमारियों की मोस्टली वजूहात यही है। अब तो डॉक्टर हजरात ही कहना शुरू हो गए हैं। और मैं ये अर्ज़ यहाँ करना चाहूँगा कि हम ख़ुद अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। हमें एक तरह से शरीयत ने लाजिम करार दिया है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारी इबादत जुड़ी हुई, आप देखिए अगर आपकी सेहत नहीं तो रोज़ा आपको वक्ती इस्तिस्ना मिल जाएगा, तो कितनी महरूमी होगी आपके लिए हज का इस्तिस्ना मिल जाएगा, जिहाद का मिल जाएगा। लेकिन वो जो लोग करेंगे जाएंगे उनके दर्जे तो बुलंद होंगे। तो इससे पहले कि कोई तबीब या डॉक्टर आपको परहेज़ बताए तो आप खुद कर लीजिए, खुद उन चीज़ों से बच जाइए। अब तो डॉक्टर हज़रात ने, हुक्मा ने खुद कहना शुरू कर दिया है। और फिर बुखारी साहब जिन लोगों ने परहेज़ किया, मसलन एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में एक दूसरी बड़ी रियासत से उन्होंने एक हकीम भेजा मदीना मुनव्वरा में, तो वो कितने दिन रहा, तो एक दिन आखिर कह लगा हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया क्या हुआ? कह लगे कोई मरीज़ ही नहीं आया, वजह क्या है? तो पता चला हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल जो नबी पाक ने मुरतब किए थे, साहबा उस पर अमल करते थे और उनको जहाँ फ़िक्री तौर पर वो सेहतमंद थे, अमली तौर पर, इस तरह जिस्मानी तौर पर भी वो कामिल सेहत रखते थे। तो आपने फरमाया मैंने इनको दो ही उसूल बताए कि जब शदीद भूख लगे तो फिर मैदे में कोई चीज़ डालो, और अभी भूख बाकी हो तो हाथ खींच लो। और मैदे के लिए आपने फरमाया कि ये सबसे बड़ा बर्तन है जो भरता ही नहीं है। आप देखिए ना, लोग अरबों डॉलर इसमें डाल जाते हैं फिर भी उनका नहीं भर रहा। और फिर आपने फरमाया कि 3 इसके हिस्से करने चाहिए, एक ग़िज़ा के लिए, पानी के लिए, सांस के लिए। आज हम इतना खा लेते हैं और फिर हार्ट मसल में डॉक्टर साहब वजह ये आप देखें ना, शादी ब्याह पे ज़रा जाके देखें ना, तो हम तो वहाँ पे ऐसे खाते हैं ज़िंदगी के शायद आखिरी खाना खा रहे हैं, इसके बाद खाना नहीं खाना। बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे थे, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं, स्कॉलर मौजूद हैं और माहिर तिब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तिब नबवी जो है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी है और क्या फ़ायदा फराहम करती है।
वेलकम बैक व्यूज़। प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम सैयद गफ़ार आगा साहब और प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद साहब। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तिब्ब नबवी जो है इंसानी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है और क्या असरात मुरतब करती है। आगा साहब ये फरमाएँ कि देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक को जब हम देखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम हाथ से खाना जो है उसको पसंद फरमाते थे और खाना खाने के बाद जो है आप उंगली मुबारक जो थी उनको चाट दिया करते थे, साफ़ किया करते थे। तो इसमें क्या हिकमत है कि हमें जो है आज हमारे पास जो है कटलरी सेट जो हमारे पास मौजूद हैं, स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं और इसके अलावा आप देखते हैं फॉक्स हैं। हमारे यहाँ जो जनरेशन आ रही है वो तो हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। तो क्या हिकमत थी और क्या फ़वाइद हैं अगर तिब्बी तौर पर देखें? आपकी तो मैं थोड़ा से आपकी बात का जवाब थोड़ा सा तवील दूंगा जी। बात यह है कि गुस्ल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप वुजू कीजिए जी। वुजू करने का जो बुनियादी मकसद है वो तो पाकी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात तो हैं। और जब हम अपनी छोटी सी अकल से सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि जब कोई शख्स वुजू करता है तो उस पानी के टेम्परेचर से उसकी बॉडी यूज टू हो जाती है। अब उसके सर पर पानी डालना, उसके जिस्म पर पानी डालना उसे तंग नहीं करेगा, वो उस बॉडी टेम्परेचर को उस पानी के टेम्परेचर के साथ यूज टू कर लेगा। ये बुनियादी मकसद होता है साइंसी तौर पर। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स खाने का निवाला बनाता है तो उस टेम्परेचर के साथ उसकी बॉडी उसे मैच कर लेती है। गर्म खाना आप चमचे से तो खा सकते हैं, गर्म खाना आप अपने हाथ से नहीं खा सकते, इसलिए कि जब आप हाथ से निवाला बनाकर मुंह में डालेंगे तो बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन कर चुकी होगी। यह है साइंसी उसूल। बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ आइए, चमचे और कांटे पर जो तहकीक हुई उस तहकीक में यूरोप ने यह कहा कि चमचे और कांटे से खाने के बावजूद, उसको धोने के बावजूद, गर्म पानी से धोने के बावजूद उसके अंदर कुछ ऐसे असरात रह जाते हैं जो हम खत्म नहीं कर सकते। चुनाचे वो बैक्टीरिया उसके बावजूद उस खानों के चमचों में मौजूद होता है। ये तहकीक की बात कर रहा हूं। लिहाजा वो लोग, वो नस्ल जो चमचे से खाती है, ये तय कर ले कि वो ना अपने मुंह को जलने से, बीमारी से बचा सकती है, ना वो अपने चमचों की वजह से अपने आप को किसी जरासीम से रोक सकती है। जरासीम से अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो आपकी अपनी है जो किसी और के मुंह में नहीं जाती। अपनी उंगलियां हैं जो जाती हैं, उन उंगलियों से आप खाना खाइए। और उंगलियों को चाटने का मतलब यह है कि इस दरमियान में पोरों में एक ऐसा केमिकल खाने के दौरान पैदा हो जाता है जो हमारे हजम के निजाम को बेहतर करता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि उंगलियां चाटने की वजह से जो स्लाइवा ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलती है और स्लाइवा ग्लैंड से जो स्लाइवा रिलीज होता है, ये दुनिया का बेहतरीन एंटासिड है। आज कुछ लोग अगर अचार की भी मुखालफत करते हैं तो मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि अचार अगर सामने रखा हुआ हो तो स्लाइवा ग्लैंड ज्यादा काम करेंगे, एंटा एसिड केमिकल हमारे जिस्म में ज्यादा पैदा होगा। और एसिडिटी का इलाज ही यही है कि हम खाने में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो हमारी बॉडी को कंपनसेट कर लें। और इसीलिए जब हम अपने हाथ से खाना खाते हैं तो इसको दोबारा सिर्फ धो लेने की जरूरत है। इससे किसी किस्म का बैक्टीरिया, किसी किस्म का जरासीम आपके मुंह में, आपके जिस्म में नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने उसको एलेबोरेट किया, वजाहत की। और यकीनन मैं समझता हूँ कि जिस हम बार बार ये बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सुन्नत नबवी भी है और साथ हमारे लिए जो तिब्बी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जो फ़वाइद हैं यकीनन इसमें मुज़मिन है, हमें सीखने की कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएँ कि आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल में जो हमें तब्दील करनी है, और वो कौन से अफ़ाल हैं वो जो हमें नुकसान दे रहे हैं, वो कौन से समझते हैं कि ख़ास तौर पर बताने चाहिए और सजेशन ज़रूरी हैं? एक तो ये कि जो खाने के जो औकात है ना वो ज़रूर मुतय्यन करें। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है बुखारी साहब, हमने नमाज़ों के नामों पर तो खाने के औकात रखे हुए, ज़ोहराना, असराना, इशाइया, शायद नमाज पढ़ते या नहीं पढ़ते। दूसरी, हमें
سنت مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ آپ زیادہ گرم کھانا، ٹیک لگا کر کھانا، باسی کھانا، اس کی ہمیں کو کہہ لیں کہ حوصلہ شکنی نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ فریز کا لیے رہتے ہیں فریز 6 مہینے تک، اور آپ کو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ فریز کھانے کھا کر لوگوں کی وہ ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، اور پھر اس میں حکماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ غذائیت نہیں رہتی، وہ جو آپ کو جو پروٹین چاہیے وہ نہیں رہتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام بعض غذاؤں کو جو تمام مختلف اثرات رکھتی ہیں، کیفیات رکھتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کر پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج بوفے میں کیا ہوتا ہے، دنیا جہان کی غذائیں ہوتی، لگتا ہے جیسے کھانے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہم اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اور پھر جن غذاؤں کو ہمیں حیات طیبہ نبی پاک علیہ السلام کی پاک حیات میں نظر آتی، وہ اس میں انجیر ہے، زیتون ہے، کھجوریں ہیں، شہد ہے، کدو ہے، گوشت ہے۔ گوشت کو کھانوں کا سردار کہا گیا ہے، لیکن اس کو کانٹوں سے نہیں کھانا، ہاتھوں سے کھانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے زیتون کی تو آپ نے اتنی قرآن کریم کی پوری والتین والزیتون ہے، اور زیتون کو آپ نے فرمایا کہ یہ تیل کھاؤ بھی مختلف طریقوں سے، جسم پر مالش کرو، ایک مبارک درخت سے ہے۔ پھر اس میں 70 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے، اس میں ایک کوڑ بھی ہے۔ اور پھر اس میں کلونجی کے چل دانے ڈال کر اگر اس کا کوئی بنا کر ناک میں ڈال لیا جائے تو کافی بیماریاں دور ہوتی۔ سر پر لگانے سے بال کم جھڑتے ہیں اور جلدی سفید نہیں ہوتے۔ اور پھر جو کے پانی میں زیتون ڈال کر استعمال کیا جائے گا تو کانسٹیپیشن کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح شہد کی آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی پوری صورت ہے شہد۔ اور پھر ہمیں نبی پاک علیہ السلام آپ دیکھیے جو کا استعمال نظر آتا ہے، اس کو بارلے کہتے ہیں، جس کو تلبینہ ایک ڈش بن جاتی ہے، جو کا دلیہ دودھ میں بنا کر، اور اس میں شیرینی کے مٹھاس کے لیے شہد استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام ایک دعوت پر تھے تو کھجوریں، حضرت علی چونکہ بیماری سے اٹھے تھے، فرمایا علی تم کھجوریں نہ کھاؤ، تو وہ پھر اہل خانہ نے کوئی جو کا یہ کوئی ڈش بنا کر دی، فرمایا یہ کھاؤ، اس سے پتہ چلا کہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ اور پھر بخاری صاحب یہ چیزیں بھی ہم دیکھیے کہ ان سب کے باوجود اچھی اعلیٰ غذائیں جو آپ کے معدے کو سٹرونگ رکھتی ہے اور تمام اعضاء پر اثر ڈالتی ہے۔ معدہ جب درست ہوتا ہے تو تمام اعضاء درست ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے ایکسرسائز کی طرف بھی متوجہ کیا ہے ہمیں، کشتیاں کرانا، دوڑ کروانا، گھڑ سواری، تیر اندازی، سوئمنگ، اور یہ جو پہلوانی ریسلنگ جسے ہوتی، یہ نظر آتی کیوں کہ انسانی صحت، انسانی وجود توانا رہے۔ اور پھر آپ دیکھیے آج حج کے لیے جب ہمارے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں تو بعض جو حج کی تربیتی نشستیں ہو رہی، وہاں پر ان کو پہلے بتا دیا گیا جی آپ واک شروع کر دیجئے، وہاں پر آپ نے سٹرگل کر لی۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے، تو ہماری عبادات کا تعلق کتنی عبادات ہے صحت کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز کے آپ دیکھیں نا ارکان جو ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر جسمانی طور پہ بھی ہمیں فائد مل رہے ہیں۔ آگے صاحب یہ فرمائیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے جسم میں انرجی نہیں رہتی، صبح اٹھتے ہیں ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں لیکن سارا دن کام کرنے کے لیے انرجی نہیں رہتی، لیکن شام کو جب ہم گھر واپس لوٹتے ہیں تو کندھوں کے پیچھے بھی شدید قسم کا درد رہتا ہے اور جو جسم جو ہے کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کون سی چیزیں جو ہیں جن کا استعمال ہم کر کے جو ہے وہ ایکٹیو بھی رہ سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ پہلی چیز وہ یہ کہ انرجی لیول بڑھانا ہے۔ انرجی لیول بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم سے ٹاکسنز کو نکالنا ہے۔ محترم نے بڑی خوبصورت بات کہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے کہ آپ بیماری سے اٹھے تھے اور کھجور کھا رہے تھے تو انہیں روک دیا گیا اور ان سے یہ حکم ملا کر لیجیے آپ تلبینہ کھائیے۔ میں ذرا سا یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ تلبینہ وہ تھا جس کے اندر کھجور کے بدلے اس میں چقندر کا اضافہ کیا گیا تھا، چقندر کا۔ اب آپ نے فرمایا کہ اب ہم معمول کیا رکھیں، میں صرف اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، اس جملے کو صحیح طور پہ پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں، کیا ہم جو کا دلیا جسے محترم نے فرمایا تلبینہ، اگر ہم جو کے دلیے میں کھجور اور شہد ڈال کر استعمال کریں صبح ناشتے میں، تو آپ کے خیال میں کیا بارلی کی وجہ سے ڈائریوٹک اثر نہیں آ جائے گا؟
کیا جو کے دلیے کی وجہ سے کانسٹیپیشن بہتر ہونے کی ضرورت پوری نہیں ہو جائے گی؟ کیا کھجور کے لینے سے جو انرجی لیول اور باڈی کے تمام نمکیات کی کمی پوری نہیں ہو جائے گی؟ کیا شہد کی وجہ سے ہمارے جسم کے جتنے ایشز ہیں ان تمام کو پورا کرنے کی ضرورت پوری نہیں ہو جائے گی؟ کاش ہم صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ صبح کا ناشتہ بجائے کسی بیکری آئٹم کے اگر ہم صبح کے ناشتے میں تلبینہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں. ایون ہمارے برین کے وہ کیمیکلز جس میں میلاٹونن اور آکسیٹوسن بھی شامل ہیں وہ بھی مینج ہو جائیں گے اگر تلبینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کر لیا جائے. تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، انرجی لیول بہتر ہو جائے گا، ڈائریوٹک دوا آ جائے گی، اینٹی ٹاکسن دوا آ جائے گی، فائبر آ جائے گا، انرجی کے لیے کھجور آ جائے گی، شہد کی وجہ سے ہمارے دنیا کے تمام ایشز آ جائیں گے اور ہمارے خون کی صفائی ہو جائے گی. اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے اور اپنے ناشتے میں صرف تلبینہ استعمال کرنا شروع کر دے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس نے بہت بڑی دوا کا استعمال شروع کر دیا. جی بالکل. اگر صاحب یہ فرمایا کہ کھانا چبا کر کھانا جو ہے آرام سے کھانا جو ہے یہ سنت ہے، اور کھانا گرم جو بالکل کھانا اس سے بھی منع کیا گیا کہ زیادہ گرم کھانا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے آج تو جو جدید میڈیکل سائنس ہے وہ بھی یہ چیز الحمدللہ ماننے کو تیار ہو چکی ہے کہ جو طب نبوی جو ہے یہ تو ہر دور کے لیے جو ہے یہ ہمارے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر رہی ہے اور صحت مند جو چیزیں ہیں وہ پیش کر رہی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کھانا چبا کر کھانا ہے یہ کس قدر ضروری ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ چبا کر کھانا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس آج کیا کہتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنا زیادہ کھانے کو آپ چبائیں گے اتنے زیادہ آپ کے انزائمز اس کے اندر انٹروڈیوس ہوں گے، آپ کے اینٹی ایسڈ انٹروڈیوس ہوگا، آپ کا سلائیوا انٹروڈیوس ہوگا اور آٹومیٹیکلی آپ کی ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. پھر میں پھر آپ کا جملہ دوہرا رہا ہوں جی کہ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اتنی مرتبہ چبانے کا اور میں اچھی طرح چبا رہا ہوں اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پھر نیت کا ثواب تو ضرور ملے گا. اور ایک جملہ میرا ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا، میں چاہوں گا کہ اس جملے کو حصہ بنا کے رکھیے گا، ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ سائنس اس دن مکمل ہو جائے گی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو تسلیم کر دیا. واہ، بہت خوبصورت بات ہے، یقیناً سچی بات ہے کہ یہ اصل جو ہے میں سمجھتا ہوں مرکزی نقطہ اگر اس کو کہا جائے تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کامل دین ہمارے پاس موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسوہ حسنہ کامل نمونہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ اتنی خوبصورت باتیں آغا صاحب نے فرمائی، آپ نے فرمائی، تو پھر طب نبی کا احیاء کیسے ممکن ہے؟ آج تو ہم تو باغے جب تھوڑا سا معاملہ بنتا ہے تو ہم تو جدید میڈیکل سائنس کی طرف جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ادھر بھی غور نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ بخاری صاحب میں یہاں آپ کے جملے میں اضافہ کروں گا، کیا صرف طب نبوی کے احیاء کی ضرورت ہے؟ کیا تعلیمی نظام ان کی پالیسی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، سیاسی معاشی نظام؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ کا کلی نفاذ ہوگا تو پھر صحت کے حوالے سے طب نبوی کی طرف لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ ماضی میں ایسی اب بے شمار مثالیں دی جا سکتی کہ نان مسلم سٹیٹ کے حکمران طب نبوی کے مطابق غذا لیتے تھے، صبح ناشتہ لیتے تھے، غذائیں وہ لیتے تھے اور بڑی ہیلدی، خوشحال، پرمسرت زندگی بسر کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ کھاؤ جی کچھ نہیں ہوگا، جو وقت لکھا ہے وہ تو لکھا ہے. دیکھیے آپ زیادہ کھا کر بیمار تڑپ کے سسک کے بیڈ پر خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان ہو کر زندگی بسر کریں گے تو یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی ہوں، آپ دوسروں کے کام بھی آئیں، خوشحال صحت مند زندگی بسر کریں، یہ بہتر ہے یا وہ بستر پر سسک کر زندگی گزارنا؟ وہ اللہ نے جو وقت لکھا ہے ہم اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیے. آپ کی صحت کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں ہے، کتنے لوگ آپ کی ذات سے منسلک ہیں. پھر عبادات، ہم نے شروع میں عرض کیا کہ کتنی عبادات ہماری صحت کے ساتھ منسلک ہے. اور پھر ایک صحت مند انسان کا جو شعور جو ہوتا ہے وہ بھی ہیلدی ہوتا ہے، وہ معاشرے میں اپنا پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. تو کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے ہسٹری میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے معاشرے بدلے، جو انقلاب لائے ہیں، ان کے نظریہ حیات میں یہ نہیں تھا کہ ہم زیادہ کھائیں، کھانے کے لیے جیے یا جینے کے لیے کھانا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور جو غذائیں ہم سیرت طیبہ میں پڑھتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو
کہہ لیجیے کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے بڑے باشعور لوگ ہیں، ان کے گھروں میں آپ کو نظر آئے گی جی، اور اپنے بچوں کو وہ غذائیں دیتے ہیں۔ کھجور سے شروع کرتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ بجائے ان کو پیپسی پلانے کے آپ شہد پانی میں گھول کر پلانے کی عادت ڈالیے، آپ ان کو سرکے کا سالن کھلائیے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ ہے، اور فرمایا اللہ اس میں برکت ڈال، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن ہے اور جسم سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے، زہریلی ادویات کا اثر ختم کرتا ہے۔ ہر چیز کی افادیت بھی بیان کی اور یقیناً اس کا یوز کا طریقہ بھی نبی پاک اور پھر جنہوں نے کیا وہ فائدے میں بھی رہے، بالکل فائدے میں رہے اور بیماریوں سے بچے رہے۔ اگر صاحب میں آخری پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی مرغوب غذائیں کون سی تھیں اور آپ کا جو ڈائٹ پلان تھا وہ ڈائٹ پلان کیا تھا؟ آپ کیونکہ وہ موسم گرم بھی تھا اور مدینہ منورہ میں سردی بھی ہوتی تھی، تو آپ ڈائٹ پلان جو تھے اس کو کیسے آپ مرتب فرماتے تھے؟ سرکار دیکھیں، اگر تلبینہ کی بات کریں تو میں نے جس طرح وضاحت کے ساتھ عرض کی کہ اس میں باڈی کی ریزسٹنس کو بہتر کرنے کے لیے، مرض سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ جو حکم دیا گیا ان احکامات میں یہ جس طرح صاحب نے فرمایا، پروفیسر صاحب نے، کہ اپنی غذا کو معمول بناؤ اور اس پر عمل کرو۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن جب عید کا دن آتا ہے وہ سارا دن کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، لیکن مغرب کے وقت انہیں پیاس ضرور لگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ باڈی جو ہے اس نے مینٹین کر لیا ہے کہ وہ ٹائم ہے پانی لانے کا، لہذا آہستہ آہستہ نظام کو وہ ایڈجسٹ کر لے گی اور عید کے دن آپ کو مغرب کے وقت پیاس ضرور لگے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ مینٹین کر رہے ہیں خدا کریے اسے مینٹین کیجئے۔ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ صبح آپ نے 7 بجے ناشتہ کرنا ہے تو اس ٹائم کو پابندی کے ساتھ استعمال کیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم کے نظام بھی بڑے ریسٹنگ موڈ پر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا معدہ ریسٹنگ موڈ پر نہیں جاتا، معدہ انزائم بناتا رہتا ہے، اور صبح کے بعد جتنے انزائم معدے میں موجود ہوتے ہیں کنسیو کرنے کے لیے کھانے کو، اس وقت سے زیادہ بہتر انزائم کسی وقت بھی موجود نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیشہ ناشتے کے لیے حکم ہے کہ ذرا بہتر ناشتہ کرو۔ کچھ احادیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ناشتے میں رات کی سوکھی، رات کی رکھی ہوئی باسی روٹی پسند تھی۔ اگر آپ اندازہ کریں تو فرمنٹیشن کے بعد اس روٹی کی حیثیت آج کی سائنس میں کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ دوپہر کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھانا، اپنے کھانے کو کے بعد وقت اتنا دینا کہ معدہ اسے صحیح طور پر ہضم کر لے، یہ کتنا ضروری ہے۔ یہ آج کی سائنس نہیں ہے، ہم آج کی سائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ آج کی سائنس نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا، ڈاکٹر عقیل صاحب آپ کا۔ یقیناً آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ دین و دنیا کے دونوں تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً دین اسلام فطرت ہے، انسان جتنا جو ہے دین اسلام کے تعلیمات کو ماننے والا بن جائے گا، دین اسلام کے قریب آ جائے گا، اتنا ہی وہ فطرت کے قریب آ جائے گا۔ انسان یقیناً روحانی بیماریوں سے بھی بچے گا اور جسمانی بیماریوں سے بھی بچے گا۔ اور جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ مومن پسند ہیں جو طاقتور ہیں، کمزور مومن اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں تو آپ نے حفظان صحت کا خیال رکھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں بتائے ہوئے زندگی کے، خصوصاً طب کے حوالے سے، ان کو انسان جب ملوث خاطر رکھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بہت ساری میڈیکل بورڈز کی تو ہم رپورٹس پڑھتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے کہ اپنے گھروں میں طب نبی کی کتب کو لا کے رکھیں، پڑھیں، اپنے لائف سٹائل کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل سے میچ کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں صحت عطا فرمائے، بیماریوں آزمائشوں سے
پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اور جو ناظرین بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آج کے پروگرام کے بعد کم از کم یہ عہد کیجئے کہ اپنے گھر میں ان چیزوں کا اہتمام کریں جن چیزوں کے اہتمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے, جس طرح آپ کھانا کھایا کرتے تھے, جس طرح آپ حفظان صحت کی چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے, آپ کو بھی وہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی سیرت طیبہ کے پہلو ہیں. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.